अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपसे काफ़ी सारी बातें करनी हैं। एक तो कल वाले वाक़ये से रिलेटेड भी काफ़ी बातें हैं जो बस्ती डमरा थाना कोट छोटा डेरा गाजी खान में पेश आया, और कश्मीर की भी अपडेट्स हैं, और इंटरनेशनल भी काफ़ी हलचल मची हुई है। तो सबसे पहले हम घर से बात करते हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बस्ती डमरा डेरा गाजी खान कोट छोटा में कल एक वाक़या पेश आता है। एक बंदा जो पुलिस को मतलूब है, पुलिस उसको पकड़ने के लिए रेड करती है। जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है तो वो खौफ के मारे खजूर के लंबे चौड़े दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। कुछ कुछ लोग हैं जो उसकी खजूर के दरख्त की जो लंबाई है वो 60 फुट बता रहे हैं, 70 फुट बता रहे हैं, बट फिर भी एक अच्छा खासा ऊंचा दरख्त है जिसके ऊपर वो चढ़ के बैठ जाता है। और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए वार्निंग देती है और उसको बार बार नीचे उतरने का कहती है, लेकिन वो नीचे नहीं उतरता। अब स्टोरी यहां से शुरू होती है कि होता क्या है। फिर होता ये है कि पुलिस वो दरख्त ही नीचे से कटवा देती है रेस्क्यू को बुलाकर। अब रेस्क्यू वालों ने वो दरख्त क्यों काटा पता नहीं, उनकी कौन सी ऐसी लॉजिक थी, बट जो भी, पुलिस उस दरख्त को कटवा देती है और वो बंदा दरख्त समेत, वो खजूर समेत, इतने लंबे चौड़े दरख्त समेत नीचे जमीन के ऊपर आके गिर जाता है, और पुलिस उसको जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। ठीक है, अब यहां तक है स्टोरी। जब मैंने ये वीडियो देखी तो जाहिर है ये एक गैर इंसानी बात है, ये एक गैर इंसानी रवैया है, और ये एक काबिल शर्म बात है। लेकिन जो कुछ भी है, मैंने इसके ऊपर एक एहतजाजी वीडियो की और उसके ऊपर एक बैकलैश आया। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे ऊपर तनकीद की, बहुत सारे दोस्तों ने इस्लाह करने की कोशिश की, बहुत से लोगों ने अफसोस किया। तो सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने भी इस मामले के ऊपर तवज्जो दी, अपनी जो भी राय है उसको दिया। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं। सबसे पहली बात यह है, क्योंकि हेल्दी मुआशरे की, सेहतमंद मुआशरे की ये निशानी है कि आप इख्तलाफात के बावजूद भी एक दूसरे की बात को कबूल करते हो। अब मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों के जो भी एतराज़ात आपने उठाए हैं मैं उनका जवाब दूं। पहली बात, आप लोगों ने ये एतराज़ किया है सॉरी, आप लोगों ने ये एतराज़ किया है कि पहले तस्दीक कर लेते बाद में वीडियो बना लेते। तस्दीक इस बात की कर लेते कि वो बंदा जो है वो मुलजिम था, उसने कोई जुर्म किया हुआ था, वो कोई शरीफ ज़ादा था, वो बेकसूर था या कसूरवार था, वटएवर। भाई मेरी पूरी वीडियो आप देखें, मैंने अपनी पूरी वीडियो के अंदर उसके दिफा में क्या कहा है। मैंने कहा है वो कोई मस्जिद का इमाम था, मैंने कहा है वो कोई अच्छा इंसान था, वो जो कुछ भी था उसके ऊपर इल्जामात थे जो आपने जिनके ऊपर तहकीक करके उसको अदालत के सामने पेश करना था। यही कानून है, इसी बात की हल्फ बर्दारी होती है, इसी बात का आपने हल्फ लिया हुआ है। ठीक है, आपने उसको अदालत में जाके प्रूव करना था, लेकिन आपने क्या किया, आपने वो दरख्त कटवा कर उसको नीचे गिरा दिया और उसकी जान की परवाह भी ना की। तो मेरा एतराज आपके इस फेल के ऊपर था कि भाई आपने एक इंसान की जान को खतरे में डाल दिया उसकी गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, उसकी गिरफ्तारी जरूरी थी, और उसकी गिरफ्तारी के लिए अगर आप प्रोफेशनल हों, पूरी दुनिया में इस तरह के केसेस होते हैं, पूरी दुनिया में प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इस तरह के मामलात को प्रोफेशनली तौर पर हल करते हैं। लेकिन जो आपके एतराज़ात हैं उनकी बेस नहीं है, वो बेसलेस एतराज़ात हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत के मयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते। इंसान के लिए जो एक हेल्दी मुआशरा हो सकता है, जहां पे मेरे और आपके बच्चे महफूज हो सकते हैं, जहां पे हमारी आने वाली नस्लें महफूज रह सकती हैं, उसके लिए जरूरी है कि वहां पे कोई कायदा हो, कोई कानून हो। दुनिया तरक्की करके कानून बनाती है, अपने आप को उन कवानीन के अंदर पाबंद करती है, तब जाके वो मुआशरे उन कानून का जब वो एहतराम करते हैं तो वो तरक्की करते हैं। जबकि हम उल्टी गंगा में बहने वाले लोग हैं। हम उन बने बनाए कवानीन को, जो भी हमें अंग्रेज दे के गया था, बजाय इसके कि हम उनमें बेहतरी लाते, हम उन प्रैक्टिसेस में बेहतरी लाते कि जिनसे पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है, हमने क्या किया, हमने उनके अंदर ही बिगाड़ शुरू कर दिया। इस लिहाज से
نہ ہم مورلی ترقی کر پائیں گے، نہ ہی ہم ویسے کوئی کسی اور سینس میں ترقی کر پائیں گے۔ تو ایک صحت مند معاشرے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پر بنیادی انسانی حقوق کا احترام ہوتا ہو۔ یہ ایک ضروری امر ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ویسے ہی اعتراض کر دیا، اور وہ بس ایسے اعتراض برائے اعتراض تھا، وہ اعتراض برائے تنقید نہیں تھی۔ تو میں ایسے بھائیوں کو کوئی جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آپ مانیں نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک نظر عوام کے رویے کے اوپر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھیں، یا یہ واقعہ پیش آنے کے فوراً بعد جب یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی تھیں، یہ معاملہ جو ہے وہ لوگ اس کو شیئر کر رہے تھے، پھیلا رہے تھے، تو وہ اس میں بھی ایک حصے مزاح ڈھونڈ رہے تھے۔ یعنی بندہ کھجور پہ درخت پہ چڑھ کے بھی پولیس سے نہ بچ سکا، بندہ کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا، اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف لوگ ڈیفرنٹ ٹائپ آف کمنٹس کر رہے تھے، اور اس کے اوپر حصے مزاح کا اظہار کر رہے تھے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر متشدد ہو گیا ہے۔ ہمیں ایک نارمل معاشرے میں رہنے کی عادت ہی نہیں رہی ہے۔ ہمیں اب ایسے لوگ نارمل نہیں لگتے ہیں جو نارمل باتیں کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہمیں عجیب لگتے ہیں، اجنبی لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ متشدد ہو گیا ہے، اور یہ ٹارچر کا، یہ تشدد کا جو کینسر ہے، یہ نیچے تک سرایت کر گیا ہے۔ میں عوام کی عام فہم سمجھ کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی گیم کھیلتے ہو، کوئی ویڈیو گیم کھیلتے ہو، یعنی کوئی آپ کینڈی کرش کھیلتے ہو، پب جی کھیلتے ہو، یا کوئی بھی ایسی گیم کھیلتے ہو جو ایک ویڈیو گیم جیسی ہے، تو آپ دیکھتے ہو کہ آپ اس میں نا ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک لیول کو کھیلتے ہو تو پھر آپ اس سے نیکسٹ لیول انلاک کر لیتے ہو، نیکسٹ لیول پہ پہنچ جاتے ہو، پھر اس سے نیکسٹ، پھر اس سے نیکسٹ۔ معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ جب آپ تشدد کے کسی ایک لیول کو برداشت کرتے ہو، ایکسیپٹ کرتے ہو، قبول کر لیتے ہو، تو تشدد کیا کرتا ہے؟ ظلم جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ پہنچ جاتا ہے، پھر آپ کو وہ لیول بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر وہ اس سے آگے چلا جاتا ہے، پھر آپ کو وہ لیول بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں پولیس ہمارے معاشرے میں عوام کے ساتھ خود کو الائن نہیں کر پاتی۔ لوگ پولیس کو اپنے محافظ کے طور پر کم دیکھتے ہیں۔ پولیس کو بھی یہ اپنے اندر اصلاحات کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ وہ عوام کے ساتھ الائن کر سکیں، پبلک ان کو جو ہے وہ اپنا محافظ سمجھے۔ اس لیے اگر آپ اپنے گرد و پیش میں ایک ہیلدی معاشرہ چاہتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ چاہتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں انسانی حقوق کی پاسداری ہو، جس میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کی جاتی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ظلم کے کسی بھی لیول کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ جو بھی قاعدے قوانین بنائے گئے ہیں، ہر کوئی اس کے اندر رہ کر کام کرے، ہر کوئی اس کے اندر رہ کر بات کرے۔ لیکن لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ لوگ وجوہات پیش کرتے ہیں، لوگ عجیب قسم کی اس میں توجیحات پیش کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی ظلم کو، جب بھی کسی غلط کام کو ایکسیپٹنس ملے گی تو وہ معاشرے میں پھیلتا جائے گا۔ اگر آپ برائی کو روکنا چاہتے ہیں، اگر آپ ظلم کو روکنا چاہتے ہیں، اگر آپ زیادتی کو روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے آپ اس کے خلاف بولیں، آپ اس کے خلاف کام کریں۔ جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے کمزور درجہ تو یہ ہے نا اس کو دل میں برا جانے، اس سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے بہتر درجہ ہے کہ آپ اس کے خلاف بولیں، آپ زیادتی کے خلاف بولیں، آپ برائی کے خلاف بولیں، آپ ظلم کے خلاف بولیں۔ اس سے جو اگلا درجہ ہے، جو اعلیٰ لیول ہے، سب سے اوپر والا درجہ ہے، آپ ظلم کو ہاتھ سے روکیں۔ میرا ایک جو ہے وہ تھیسس ہے، میری ایک ریسرچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظلم اور برائی معاشرے میں اس وقت نہیں پھیلتے جب برے لوگ برائی کرتے ہیں۔ برے لوگوں کا کام ہے برائی کرنا۔ معاشرے میں ظلم اس وقت پھیلتا ہے جب اچھے لوگ اچھائی نہیں کرتے، جب اچھے لوگ اس ظلم کے خلاف مزاحمت نہیں کرتے، جب اچھے کام کرنے والے اس ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔
پھر کیا ہوتا ہے، وہ ظلم عوام میں، معاشرے میں نارمل ہو جاتا ہے اور اس سے پھر سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ خیر، آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ باکس اوپن ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور اس سے میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت کشیدگی عروج پہ پہنچ چکی ہے اس کی۔ پچھلی رات ایرانی وقت کے مطابق تقریباً 1 بجے امریکہ نے ایران کے اوپر کئی حملے کیے اور تقریباً ایران کے طول و عرض میں دھماکے ہو رہے تھے، خاص طور پر ایران کے کیپٹل تہران میں، جزیرہ کیش میں، بندر عباس میں اور دوسرے پورٹ سٹیز کے اندر جو دفاعی تنصیبات ہیں یا ان کا جو پبلک انفراسٹرکچر ہے، ان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا اور وار کرائمز کمٹ کیے، اور یہ حملے جو تھے وہ صبح تک ہوتے رہے، جس کے بعد ایران نے ریٹیلیٹری سٹرائکس لانچ کی، جوابی حملے کیے، اور ایران کے مطابق انہوں نے 18 مقامات کے اوپر، تقریباً 18 امریکی مقامات کے اوپر جو ڈیفرنٹ قسم کے اڈے ہیں، کویت کے اندر، بحرین کے اندر، ابنائے ہرمز میں اور اربیل عراق میں اور ڈیفرنٹ پلیسز کے اوپر جو 18 مقامات ہیں ان کے اوپر ایران نے حملے کیے، جوابی حملے کیے، ریٹیلیٹری سٹرائکس کی ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ شدید حملے کیے گئے تھے وہ بحرین اور کویت میں کیے گئے، جس کے بعد کویت نے اپنی جو ایئر سپیس ہے وہ بند کر دی اور جو فلائٹس آ رہی تھیں ان کو بھی ری روٹ کر دیا۔ لیکن جو بحرین کے اندر جو حملے کیے گئے ہیں 5th فلیٹس کے اوپر، وہ کافی شدت کے حملے تھے، ان کے اوپر قدر میزائل کے ساتھ اور خیبر شکن میزائل کے ساتھ ایران نے حملے کیے ہیں اور ڈرونز بھی اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ، یہ تو خبریں تھیں، ہمارا فوکس خبروں سے زیادہ انالیسس کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کب تک ہوتا رہے گا اور اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، تقریباً سیز فائر کو ہوئے 2 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، لیکن اس کے اندر بار بار ایران کے اوپر اٹیک کیے ہیں امریکہ نے اور لبنان کے اوپر اٹیک کیے ہیں اسرائیل نے، یعنی ان دونوں نے طاقت کے نشے میں، طاقت کے غرور میں بار بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابھی رات بیان آ رہا تھا پیٹ ہیگسیت، امریکی وزیر جنگ کا، اچھا امریکہ میں وزیر دفاع نہیں ہوتا، وہاں وزیر جنگ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ساری اکانومی جنگ کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اس پیٹ ہیگسیت نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اب نیگوشیٹ کریں گے، ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے بمز کے ساتھ، ہم بم برسا کر ایران کو سبق سکھائیں گے کہ ہماری بات آپ مانو گے یا نہیں مانو گے، یا ہم اپنی بات بمز کے ذریعے منوا لیں گے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی یہی اسی طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کے بیانات جھوٹ ہیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ اتنا مجبور ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کا الٹا ہی ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب بھی وہ کہتا ہے کہ آج ڈیل ہونے لگی ہے، شام کو ڈیل ہونے لگی ہے، کل ڈیل ہونے لگی ہے، لیکن وہ ڈیل ویل کوئی نہیں ہو رہی، بس اٹیکس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ میرا خیال ہے امریکی صدر اور امریکی حکومت جو ہے، جو ان کی آرمی ہے، وہ مس کیلکولیشن کا شکار ہے۔ کیونکہ ایسے معاشرے کو شکست نہیں دی جا سکتی، ایسی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی جو خوف کے بت توڑ ڈالے۔ ایرانیوں نے اپنے خوف کے بت توڑ ڈالے ہیں، اس لیے ان کو شکست دینا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے اپنی زندگی کا، کہ میں مارا جاؤں گا۔ جب انسان اس خوف کو توڑ کے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر اس کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس کو مارا جا سکتا ہے لیکن اس کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ اور اس مس کیلکولیشن کا شکار ہے امریکی حکومت، اور یہ جنگ رکنے کی بجائے پھیلتی جا رہی ہے اور اپنے دائرہ کار کو وسیع کر رہی ہے۔ اور اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، آزاد کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے، جہاں رات کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہوش ربا انکشاف کر رہی ہیں۔ ہزاروں لوگ، عوام الناس کے ہزاروں لوگ اپنے موبائلوں کی لائٹیں جلا کر اپنا احتجاج کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں بھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں جو 12 سیٹیں پاکستان سے سلیکٹ ہو کر کشمیر کے نام پر ادھر آزاد کشمیر میں حکومت بنائی جاتی ہے، جن سے ان کو ختم کر دیا جائے۔ آزاد کشمیر کی جو حکومت کی تشکیل ہے وہ آزاد کشمیر کی عوام ہی طے کرے،
عوام ہی ان کی حکومت بنائے۔ ابھی حالات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں، کوٹلی میں بھی کلیشز ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔